के मिलत जिंदाबाद वारिस पंचतन जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व इतरतिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अलैना मअहुम व लहुम व फ़ीहिम अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सैयद शाह नजीब हैदर क़ादरी बरकाती नूरी साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया क़ादरिया बरकातिया नूरिया, बिरादर अजीज़ सैयद मोहम्मद अशरफ सल्लल्लाहु मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, शोहराए इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अजीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज 132वें आज 111वां उर्स नूरी है और आज उसकी शब खरका पोशी है। उर्स की तकरीब में इस रात की बहुत अहमियत हुआ करती है जब साहिब सज्जादा बुज़ुर्गों के कपड़े पहनकर और अहबाब के मजमे में दरगाह मौला हाज़िरी देकर मजमे में तशरीफ़ लाता है। इस रात की बहुत अहमियत होती है और ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त हुआ करता है। हम और आप जिनके उर्स में यहाँ हाजिर हैं, मेरी मुराद खातिमुल अकाबिर हिंद सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से है। उनके चहीते मुरीद उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां हसन बरेलवी बहुत मशहूर नात गो शायर थे, गज़ल के भी बहुत अच्छे शायर थे और नात गोई के मैदान में भी उनका बड़ा मर्तबा था। उनकी एक नात पाक के चंद अशार समाअत फरमाएँ कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ भरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ भरा हो। ये क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो, ये क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो। वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो, हमेशा मेरे घर भर का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें ममता का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें ममता का भला हो। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, मट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही। जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। मोहतरम बुजुर्गों, आज जामिया अशरुल बरक़ात और दारुल क़ासिमुल बरक़ात के हुफ़ाज़ किराम और क़ुर्रा की दस्तारबंदी का मंजर आपने मुलाहिज़ा किया। हम और आप सब जानते हैं कि कुरान उम्मुल किताब है, सारी किताबों की माँ है और बिस्मिल्लाह की बेस है वन्नास के सीन तक। जितने भी दुनिया में उलूम जो अब तक हमें मालूम हैं
اور جو اب آئندہ نسلوں کو معلوم ہوں گے سب قرآن عظیم میں موجود ہیں، لیکن قرآن عظیم ہر شخص اتنا ہی سمجھ پاتا ہے جتنا اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا فضل کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس پر جتنا فضل ہوتا ہے اتنا ہی وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ مولا کائنات سیدنا مرتضی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ میری لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جائے۔ پھر جب فضل کی اور بڑھوتری ہوئی تو فرمایا کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ لگا ہوا ہے اگر علی اس کی تفسیر لکھے تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جاتا۔ تو یہ تو مولا کائنات کے علم کا معاملہ ہے اور ان کے فضل کا معاملہ ہے۔ اب سوچو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث پاک کے 3 حصے بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابوبکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہیں اکیلا دروازہ لگا دیکھا؟ کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ دروازے کے لیے عمارت کا ہونا ضروری ہے، عمارت کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری ہے، بنیاد کے بعد دیواروں کا ہونا ضروری ہے، دیواروں کے بعد اس پر چھت کا پڑنا ضروری ہے، اس کے بعد دروازہ لگتا ہے۔ تو مولا کائنات کے علم کا یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مشہور قرآن کے مفسر ہیں، ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے مجھ سے جو چاہو پوچھو، اس کا جواب میں قرآن سے دوں گا، جو چاہو پوچھو۔ یعنی ہر چیز کی انہوں نے قید ہٹا دی۔ دین چاہو تو دین پوچھو، دنیا چاہو تو دنیا پوچھو، کھیتی چاہو تو کھیتی پوچھو، بزنس چاہو تو بزنس پوچھو، بارش چاہو تو بارش پوچھو، زلزلے چاہو تو زلزلے پوچھو، جو چاہو، زمین کی چاہو، آسمان کی چاہو، برزخ کی چاہو، لاہوت کی چاہو، آہوت کی چاہو، نباتات کی چاہو، جمادات کی چاہو، جو چاہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا جواب دے گا۔ وہ کھڑے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال جو ہیں وہ 2 سے کٹنے والی تعداد میں ہیں یا 2 سے نہ کٹنے والی تعداد میں ہیں، سم سنکھیا میں ہیں یا وشم سنکھیا میں ہیں، ایون نمبر میں ہیں یا آڈ نمبر میں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ 2 سے کٹنے والی تعداد میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ میرے سر میں بال جو ہیں وہ 2 سے کٹنے والی تعداد میں ہیں؟ کہا قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، سبحان اللہ۔ ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، یعنی ہر چیز 2 سے کٹنے والی تعداد پر پیدا کی گئی۔ اس بنا پر میں جواب دیتا ہوں کہ تمہارے سر میں بال 2 سے کٹنے والی تعداد میں ہیں، یقین نہ ہو تو بال منڈوا کے گن لیے جائیں، منڈے ماٹے سامنے آ جائیں گے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم کا عالم تھا۔ اب سوچو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی جب اکبر ہے ہمارے اور تمہارے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا اے ابوبکر امت میں سب سے زیادہ تم مجھے جانتے ہو، جو میں ہوں سب سے زیادہ تم مجھے جانتے ہو، لیکن میری حقیقت کیا ہے یہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ صرف رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت دے کر بلایا اپنے ہاں اور ان کو تمام جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ تو آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ حضرت جبریل ساتھ ساتھ تھے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ کو اکیلے تشریف لے جانا ہے، اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو فروغ تجلی بسوزت برم، اللہ کی تجلی کا جو معاملہ ہے وہ میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گا۔ ایک بات ہوئی، ایک قرآن شریف کی تفسیر لکھی گئی، دھول، قبرستان اور فقیر، 4 چیزیں ملتان کی مشہور ہیں۔ تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا میاں محمد جمیل نقشبندی، سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کا یہ
اللہ نے انہیں ایک کمال دیا تھا کہ 6 مہینے میں حفظ کرا دیا کرتے تھے، 6 مہینے میں۔ تو ایک صاحب کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، رات کو گئے بیوی کے پاس، کہہ لگے السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ بیوی نے کہا کہ میاں میں حافظ قرآن ہوں، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ تو یہاں تو ڈبہ گول۔ ارے کہہ لگے میں تو ناظری بڑی مشکل سے اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں۔ تو ان کا سوچ لو میں تو حافظ قرآن ہوں اور تم ناظرے میں بھی تمہیں کمزوری ہے، تو یہ معاملہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو ایک دم میاں کو آیا غصہ، کہہ لگے ٹھیک ہے میرا انتظار کرنا، میں اب تبھی آؤں گا جب قرآن حفظ کر لوں۔ خیر وہ پہنچے، پتہ کیا کہ کہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے، تو ان کے صاحب ملتان میں ایک ہے میاں محمد جمیل نقشبندی، 6 مہینے میں حفظ کرا دی تھی۔ خیر یہ بھاگو بھاگ ملتان پہنچے، ان کے گھر سے کوئی قریب 70-80 میل تھا ملتان۔ وہاں پہنچے اور حضرت میاں جمیل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ایسی صورتحال ہے اور آپ مجھے حفظ کرا دیجئے۔ تو ان کا کرا دیں گے حفظ، کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم 6 مہینے لگیں گے۔ ارے کہہ لگے 6 مہینے بہت ہے صاحب، 6 مہینے نہیں، میری بیوی کتنا انتظار کرے گی میرا، ایسا کریے کہ آپ مجھے جو ہے کم کریے کچھ ٹائم۔ تو ان کا 3 مہینے میں کرا دیں گے، کہیں نہیں صاحب یہ بھی بہت۔ آخر بات ہوتے ہوئے آئی، انہوں نے کہا اچھا بھائی تجھے 24 گھنٹے میں حفظ کرا دیں گے۔ یہ بھی قصے کہانی نہیں ہے، لکھی پڑی بات ہے، تاریخی بات۔ ایک دن میں صاحب ہو گئے حافظ، اور وہاں سے انہوں نے سیدھی روانگی ڈالی اپنے وطن۔ رات برات پہنچے، بیوی سو رہی تھی، خیر ان کے آنے سے وہ اٹھی، السلام علیکم، ان کا وعلیکم السلام۔ کہ میاں خیریت؟ کہ بیوی حافظ ہو کے آ رہا ہوں۔ پڑھا انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پڑھے جا رہے ہیں، دنا دن پڑھے جا رہے ہیں۔ تو صبح تک انہوں نے قل اعوذ برب الناس پہ آ کے معاملہ ختم کیا۔ تو بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مگر یہ باتیں تو نگاہ ولایت و نگاہ کرامت سے ہوتی ہیں۔ جی اسباب تو وہی ہیں کہ 2.5-3 سال میں حفظ کرتا ہے۔ ان اساتذہ کی بڑی محنتیں ہیں، اور ہم لوگ جتنی ہماری قوت ہے اس سے زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو۔ عصری مطلب یہ جو جدید تعلیم ہے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ علی گڑھ میں البرکات کے نام سے ادارہ چل رہا ہے، جس میں تقریباً 2,500 لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں MBA اور BBA اور BCA اور B.Ed، اور علماء کرام کے لیے پچھلے سال سے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا گیا ہے جہاں پہ جو ہمارے فاضل اور عالم ہیں ان کو 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ اگر انہیں امریکہ یا انگلینڈ یا افریقہ جا کے کام کرنا پڑے تو وہاں وہ کسی سے دب کے بات نہ کریں۔ ان کو انگریزی بولنا بھی سکھایا جاتا ہے، عربی بولنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور کمپیوٹر کا بھی کام سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ آج کمپیوٹر زندگی کا ایک اہم حصہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی عالم صرف فتاوی نظریہ لے کے انگلینڈ اور امریکہ یورپ جائے تو پھر وزن میں اس کے پاس صرف 2 لنگی اور 2 کرتے بھرے کا وزن اور بچ جائے گا۔ اتنی بھاری فتاوی نظریہ ہے، ہر طرح سے بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے اور فقہ میں بھی بھاری ہے اور علم میں بھی بھاری ہے۔ آج تک کسی کا جواب اس سے نہیں بن پڑا۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ انشاءاللہ 22 مئی سے ہم لوگ ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں البرکات میں۔ وہ کورس کس چیز کا ہے؟ اس میں پلمبر کا کام سکھایا جائے گا، کارپینٹر کا کام سکھایا جائے گا، الیکٹریشین کا کام سکھایا جائے گا، الیکٹرانکس کا کام سکھایا جائے گا، اور میل نرس۔ نرس کے معنی جو مریض کی دیکھ بھال کرے، تو نرس عورت بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتی ہیں، تو ابھی میل نرس کا کام سکھایا جائے گا۔ اگر میں آپ میں سے کسی بھائی سے کہوں کہ مجھے ایک انجینئر چاہیے تو صبح تک آپ 14 انجینئر میرے سامنے لا کے کھڑے کر دیں گے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ایک بڑھئی چاہیے یا ایک پلمبر چاہیے تو کہیں گے آپ یہاں 2-4 دن ڈھونڈ لیں، کوئی مل جائے تو پھر آپ کو لا کے دیں گے۔ تو یہ وہ کام ہے جو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے بچے جو 10ویں کے بعد پڑھ نہیں پائے کسی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی شریفانہ طور سے زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ بن سکے۔ تو آج ہم جن کے عرص پاک میں یہاں پر حاضر ہیں، سرکار سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے زمانے کے بہت مشہور بزرگ تھے، خاندان برکاتیہ کے آخری قطب تھے، اور انہوں نے تحریر کے ذریعے
اور تقریر کے ذریعے مذہب اہل سنت کی بہت زیادہ حمایت کی، اور انہوں نے ان کی خلفاء میں اور مریدین میں بڑے بڑے عالم شامل تھے۔ اعلیٰ حضرت کو خلافت کی، مولانا حسن رضا خان حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت کی۔ تو یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں، یہ آستانے ہوتے ہیں، یہ پاور ہاؤس ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹریاں کچھ کمزور ہونے والی ہیں تو ہم بھاگ کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنا کنیکشن ان سے جوڑ دیتے ہیں۔ ویسے کنیکشن تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، کنیکشن تو 12 مہینے 30 دن جڑا ہی رہتا ہے الحمدللہ ہم سنیوں کا۔ تبھی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان حالات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ سر اٹھا کے چلا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں اب تو تقریر میں کہ خانقاہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک ہے، اور ہم کسی کی کوئی بات پہ دھیان نہیں دیتے، کوئی چاہے کچھ کہتا رہے، لیکن ہمیں ہمارے والد ماجد نے، ہمارے بڑے ابا نے، ہمارے پیر و مرشد نے، ہر ایک نے ہمیں نصیحت و وصیت کی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بھی میں تعریف بار بار کر چکا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جی چاہتا ہے کہ بار بار کہی جائیں اور جی چاہتا ہے کہ بار بار سنی جائیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے تعلق کو مضبوط رکھنا، اور انہیں ایسا جاننا اور ایسا ماننا جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میرے عزیزو، آپ لوگ بڑی ہمت والے ہیں، اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے بھائی میرے خیال میں بھوکے بھی ہیں، اور بھوکا شریف اور پیٹ بھرا بدماش دونوں سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ تو سب شریف ہیں۔ ایک ہمارے برادری طریقت ہے ماسٹر محمد شاہد برکاتی، 3-4 مہینے پہلے ہی آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کتابیں 24 پیج 36 پیج کی مختلف موضوعات پہ لکھ کے چھپا کر تقسیم کیا کریے، کیونکہ اب عام لوگوں کے پاس وہ 300 پیج کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب ہمیں تو شارٹ میں معلومات زیادہ سے زیادہ چاہیے، تو انہوں نے ایک کتاب بنائی، اس کا نام ہے نکاح شریعت کی روشنی میں۔ یہ کتاب ان کی نکاح شریعت کی روشنی میں انہوں نے اپنی بھتیجی کے شادی کے موقع پر یہ کتاب شائع کی ہے، اور یہ کتاب صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو دی جائے گی، اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ نکاح شریعت کی روشنی میں اچھے ٹائپ میں، اچھے کاغذ پر، صاف ستھری صفائی کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے، اور آپ سب لوگ ماسٹر محمد شاہد برکاتی سے یہی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ کتاب لیجیے اور اپنے شہر اور اپنے گاؤں میں جائیے تو وہاں بھی اپنے پیر بھائیوں کو پڑھ کر سنائیے۔ کل انشاءاللہ قل شریف کی تقریب ہے، اور قل جو ہے وہ عرس کا نچوڑ ہوا کرتا ہے، جو 2 دنوں میں سب ہو رہا ہے، اس کا آخری نچوڑ اور اس کا آخری عطر انشاءاللہ قل کی محفل میں نکلے گا۔ اور کل جو تبرکات ہیں خاندان کی، جو سینکڑوں سال سے ہم لوگ جان کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، کل ان تبرکات کی زیارت بھی کرائی جائے گی، جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ مولا کائنات فاتح خیبر باب علم نبی سیدنا مرتضی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا منہ مبارک ہے۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی منہ مبارک ہیں، اور ہمارے امام سلسلہ سید الافراد سلطان البغداد نافع البلاد دافع الفساد ابو محمد محی الدین عبد القادر غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک ہے۔ ان کی تسبیح کے 7 دانے ہیں، اور وہ در خیبر کے پتھر کا وہ حصہ ہے جس سے ہر سال ریشم نکلتا ہے۔ مولا کائنات نے جب گھوڑا باندھنے کے لیے رسی نہیں ملی تو پتھر کو پکڑ کر ایسا مروڑا، قوت حیدری سے اس میں سے ریشم نکلا، اس سے رسی بٹ کے انہوں نے اپنے گھوڑے کو وہاں باندھا۔ اسی پتھر کا ٹکڑا آج تک ہے، اور 57 سال کی تو مجھے یاد ہے، ہر سال
اس میں سے کچھ ملی گرام ریشم آج تک نکل رہا ہے، اور وہ ٹکڑا ابھی بھی اتنے کا اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام سلسلہ برکاتیہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توفیق مبارک ہے، اور وہ نعمت پاک ہے جس کے بارے میں ہمارا امام کہتا ہے کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس لیے ہم تاجدار ہیں کہ ہمارے سروں پر وہ نالے مبارک رکھی ہوئی ہے جو سارے رسولوں کے رسول کی نالے پاک ہے، ساری مخلوقات کی جو سب سے بڑے درجہ رکھتے ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نالے پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا نشان ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر پیر رکھتے تھے اور جب چاہتے تھے کہ میرا نشان قدم پتھر پر رہ جائے تو اللہ کے حکم سے ان کا نشان قدم پتھر پر رہ جایا کرتا تھا۔ کل ان تبرکات کی زیارت ہوگی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اپنی اپنی جیبوں سے ہوشیار رہیے، اپنے پرس سے ہوشیار رہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ جیب کاٹنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن جن کچھ لوگوں کا رزق حرام رزق لکھا ہوا ان کی قسمت میں موبائل چرا لیا، پرس نکال لیا۔ وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک صاحب جاتے تھے نماز پڑھنے، ہر جمعے کو جب نماز پڑھ کے آئے تو جوتا غائب ملے، تو ملا کی دوڑ مسجد تک اور مرید کی دوڑ پیر تک، تو پہنچے اپنے حضرت کے پاس، کہتے حضرت عجیب الجھن میں ہوں، جمعہ پڑھنے جاتا ہوں واپسی میں جوتا غائب ہوتا ہے۔ کہتے بیٹے اب سے ایسا ہے کہ جوتا اتارتے وقت کہہ دینا کہ جوتا میں نے چور کے لیے حلال کر دیا۔ اب نماز پڑھ کے دیکھ رہے تو دیکھا چواچم جوتا رکھا ہوا ہے، بڑے سے بھائی ہمارے شیخ تو بڑے باکرامت ہیں، فرما دیا تھا اور جوتا موجود ہے۔ پہنچے بھاگے بھاگے حضرت کے پاس، ہو سکتا ہے مٹھائی بھی لے کے گئے ہوں ایک آدھ سے، تو کہنے کہ حضرت بڑا کرم ہو گیا۔ کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے کہ جوتا مل گیا۔ حضرت جی بتائیے کہ جوتا آج کیوں نہیں غائب ہوا؟ کہنے کہ بیٹے چور کی قسمت میں حرام لکھا ہوا تھا، آج میں نے کر دیا حلال، اور حلال اس کی قسمت میں تھا نہیں تو اس نے جوتا تیرا چرایا نہیں۔ تو اب آئے ہوئے دو چار اپنے جو موبائل صاف کر دیتی، پرس صاف کر دیتی وغیرہ وغیرہ، تو اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیجیے اور اطمینان سے کھانا کھائیے رہیے۔ ہم بھائی لوگ آپ کو خانقاہ میں ملیں گے، جس لائق بھی ہیں، اگر ہم سے کوئی کام ہو دینی یا دنیاوی تو ہم سے بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جس طرح سے آپ خوش آئے ہیں اس سے زیادہ خوش جائیں اپنے گھروں کو، اور گھر جا کے اور زیادہ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے کہ آپ کی سوچ سے باہر کی بات ہو۔ آمین آمین۔ وہ کام کر لیں، وہی کام کا آپ تو بادشاہ آ جاؤ۔